अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? हो रही है तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह चलें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, आयशा भी आ गई हैं। हमारी आयत जो हैं वो 47 से लेके 72 तक हैं, है ना? जी और चलें, आप लोग ग्रुप में ही रहिएगा, ठीक है? एंड तक कोई भी ना जाए। मैं छोटा से छोटा ग्रुप करने की कोशिश करूंगी। आप लोग ठीक ना जाइए, अनलेस कि किसी का नेट वगैरह जो है उसका कोई मसला हो जाए या पावर चली जाए। ठीक अच्छा, वैसे भी यूएस भी तो होते ही हैं। क्या होते हैं वो, घरों में लगे ही होते हैं और चल सकता है काम। तो कोशिश किया करें मीटिंग में पूरा टाइम रहने की। आयशा को तो कोई मसला नहीं, आयशा तो बाहर है, और हुरिया को भी कोई मसला नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली 3 आयत कर लें। जी जी पहले बस हुरिया। सिर्फ एक मसला है। आज मैंने अपने बेटे को और हस्बैंड को पिक करने जाना है, तो अगर उनकी कॉल आ जाती है बीच में के तो अच्छा फिर ठीक है, मुझे अल्लाह करना मदद पड़ेगा। करेंगे इंशाल्लाह। तो आप पहली नहीं 3 ठीक है, आयत कोई कर लें। बात नहीं। हाँ पहली 3 आयत कर लें, 47, 48, 49 तर्जुमा कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु हम आलमु ज्यादा जानते हैं बिमा उसे जो यस्तमिऊन वो जो सुनते हैं गौर से बिही साथ उसके इद यस्तमिऊन जब वो गौर से सुनते हैं इलई का तरफ आपके व इद और जब हम वो नजवा सरगोशियां करते हैं इद यकूलुज़्ज़ालिमून इद जब वो कहते हैं ज़ालिमूना ज़ालिम इन अगर तत्तबिऊना इन नहीं तत्तबिऊना वो पैरवी करते इल्ला मगर रजुलम मसहूरा रजुलम एक मर्द की मसहूरा जो सहरज़दा है। आगे। उन्जुर देखिए कैफा किस तरह दरबू बयान करता है लका वो लिए बयान करते हैं। कैफा दरबू किस तरह बयान करते हैं लका लिए आपके अल-अमसाल मिसालें फदल्लू तो भटक गए फला यस्ततिऊना तो नहीं वो इस्तिताअत रखते सबीला रास्ते की। तो फा का मतलब वक़ाल बस भी होता है, तो भी होता है, दोनों कर सकते हैं ना, जी जो जी एडजस्ट हो जाए। अगली आयत करें, छोटी सी है। वक़ालू और उन्होंने कहा इन्ना क्या जब कुन्ना होंगे हम इज़ामन हड्डियाँ व रुफ़ातन और चूरा चूरा इन्ना क्या तब हम लमबऊसून अलबत्ता उठाए जाएंगे खल्कन पैदाइश जदीदन नए सिरे से। अच्छा, इन्ना का क्या, आ का मतलब क्या होता है? इन्ना का मतलब क्या है? बेशक हम। इन्ना हाँ क्या सवालिया नहीं है ये? हाँ, क्या आ बेशक अलग है हम ना, आ अलग है ना। जी इन्ना जो है जी बेशक हम। ठीक है। क्या बेशक हम इन्ना में 2 वर्ड होते हैं ना, जी बेशक भी होता है और जी हम जी भी होता है। अच्छा, अब जी जी सवाल कर लेते हैं। आयत 47, 48 से सवाल है मेरा। पहली 2 आयतें जो आपने पढ़ी हैं। जी 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 अच्छा, जी इस आयत में कुफार मक्का के किस रवैये की, किस तर्ज अमल की तरफ इशारा है? अ, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ते थे हम्म, तो वो उनको गौर से सुनते थे, उनके कान लगा के खड़े होते थे कि अब क्या ये पढ़ रही हैं क्या। तो और जब वो सुनते थे फिर वो आपस में सरगोशियां करते थे कि ये तो मतलब ये तो कुछ जादूगर है, ये सहरज़दा है, इस तरह की बातें करते थे क्योंकि उनको पता था ये जो है ये खुद ये कलाम नहीं कर सकता। हम्म। तो इस वजह बाहर से जाके ये सरगोशियां जो थी, जब यहाँ से जी बाहर उठ जाते थे तो सरगोशियां भी करते थे और लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करते थे कि ये जी तुम्हारा नबी जो है ना, ये तो जादू सहरज़दा है। ठीक है। जी 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 अच्छा, अगली आयत जो है उसमें आपने जो पढ़ा है, आयत 49 में,
اس میں کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے نا. جی ان جی کا مرنے کے بعد جینے کے متعلق کیا ان کا عقیدہ تھا کفار مکہ کا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم تو بالکل گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو ہمیں کون اٹھا سکتا ہے ایسی حالت میں کہ جب ہم بالکل مردہ اور بسیدہ ہو جائیں گے، تو ہمیں مرنے کے بعد کون اٹھا سکتا ہے. ان کا یقین نہیں تھا ان چیزوں پہ کہ اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے نئے سرے سے. حیرت تو میں تھے نا کہ کیسے ہوگا یہ سب. کیسے ہوگا، حالانکہ ہاں انسان چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو. میں اچھا تو جب بھی بالکل ایسا ہی ہے. کبھی کبھی سردیاں آتا ہے اور نا. گرمیوں، ہاں ہوتا جی ہی ہے نا سردی، کہ اتنے پرانے لوگ ہیں اور وہ کس طریقے سے جی اٹھیں گے اور کیا جی ہوگا. جی. اگر اور آپ دیکھیں تو جب ونٹر آتا ہے تو سارے جو درخت ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے جھڑ گئے اور دوبارہ ہرے نہیں مر، ہوں گے نا. ہاں ہرے یہی ہاں. نہیں ہوں گے. ہاں تو تو یہی حال ہے نا. لیکن پھر اللہ پھر تعالیٰ ان بھی کو ہرے سب ہو جاتے ہیں ہریالی جیسے دیتا ہے، ہر سمر میں. چیز ہوتی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ جو آیت ہے وہ آپ کر لیں عائشہ، آیت 50، 51 اور 52 ترجمہ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. عائشہ آپ حاضر ہیں؟ ریڈی ہیں؟ انمیوٹ کریں. عائشہ کیا ہو گیا؟ ٹریول تو نہیں کر رہی؟ کہاں گئی؟ آج بہت کم پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں ابھی. ہاں پاکستان میں تو نیٹ کے بھی جی مسئلے ہو رہے ہیں نا، ساری چیزیں ہو جی رہی ہیں. جی 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 بالکل تو بالکل. ہاں وہ پتہ کافی نہیں اللہ خیر کرے ان لوگوں پہ، بہت سخت حالات ہوئے ہیں. عائشہ کیا ہوا؟ کدھر ہو؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں چلی گئی تھی؟ میں تھوڑا ایک کام تھا. اچھا پہلی آیات آپ نے نہیں سنی، ان کا ہم نے کر لیا نا. آپ 50 جی جی آیت سے کریں، 51 اور 50، 51 اور 52. جی 50، 51 اور 52 ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، نہیں اس سے نیچے والی کل کونوا حجارۃ. جی قل کونو، کہہ دیجئے ہو جا، حجارتن پتھر، او یا حدیدن لوہا، او یا خلقن کوئی مخلوق، مما اس سے جو یکبرو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا کون لوٹائے گا ہمیں، قل الذی کہہ دیجئے وہ جس نے فطراکم پیدا کیا تمہیں، اول مرہ پہلی بار، فسینظرون پس ان قریب وہ ہلائیں گے، الیک طرف آپ کے، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ کہیں گے، متی کب ہے ہوا وہ، قل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان کے یکونا ہو وہ قریباً قریب ہی، یوم جس دن یدعوکم وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون پس تم جواب دو گے، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون اور تم سمجھ جاؤ گے، ان لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا. اچھا یہ ان کے بعد جب اللہ آتا ہے نا تو اس کا معنی نفی میں ہو جاتا ہے. پہلے بھی آ چکا ہے اوپر بھی، آیت 47 میں بھی ابھی دوبارہ آیا ہے. ٹھیک ہے تو جی اس جی بات کو نوٹ کریں. ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے نا تو یہ بھی ہوتا اگر ہے بھی نفی ہوتا میں. ہے، لیکن اگر اللہ بھی جملے میں ہے تو پھر وہ نفی میں چلا ہاں جائے بس گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اچھا اس آیت میں پچھلی آیت جو انہوں نے پڑھی تھی 49 آیت، اس میں اعتراض تھا نا ان کا کوئی کفار مکہ کا. جی اس اعتراض کا پہلے تو بتائیں مجھے اعتراض کیا تھا، کیونکہ آپ یہاں پہ نہیں تھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پھر بتائیے کہ اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں جو آپ نے آیات پڑھی ہیں.
جی ان کو اعتراض اس بات کا تھا کہ نا وہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہڈیاں ان کی ختم ہو جائیں گی تو. جی بالکل گل سڑ جائیں گی، چورا چورا جی مٹی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ جو جی رفاتن کا لفظ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی بالکل جیسے بالکل ہاں ذرے سے بھی کوئی ہاں بالکل، چھوٹی یعنی چیز نا. گلی سڑی ہوئی جو چیزیں بھورا بھورا، اور وہ آتا ہے نا ریزہ ریزہ کا لفظ جو ہوتا ہے جی وہ. چلیے آگے بتائیے مجھے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تم چاہے پتھر کے ہو جاؤ یا لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ یا پھر کچھ مطلب بالکل ہی ختم ہو جاؤ، مطلب ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وینش ہو جاؤ تم اپنی نظر میں. جیسے وہ ایک آدمی کا قصہ استاذہ بتا رہی تھی کہ بہت گناہ گار تھا اور اس نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا اور جو راکھ ہوگی اسے ہوا میں اڑا دینا ہوں تاکہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دوبارہ اٹھا کر بتا دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، جمع کرنا کوئی مشکل نہیں، چاہے ہمارے اندر دوسرے ذرے مل جائیں کچھ بھی ہو جائے بالکل. اللہ اور تعالیٰ ہمیں آسانی سے اٹھا لیں گے کیونکہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، چلیں کوئی یہ چیز تو ہو ممکن. گیا نا، کل کون اجارتن او حدیدن او خلقا مما یکبرو جی فی صدورکم. پھر کیا ہے فسیقولون، پھر ان قریب وہ کہیں گے من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا فرما رہے ہیں. کل وہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار وہی تمہیں دوبارہ بھی اپنی طرف لے کر آئیں گے. ہاں تو پھر وہ ان کا اور کیا ہے. اس کے بعد پہلا جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر دوسرا بھی دلوا دیا جس نے پہلی بار جی پیدا کیا وہی. ٹھیک ہے، اور ٹھیک پھر ہے. پھر آگے دوسرا کیا یہ تھا اس کہ کے پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کب آئے یہ گی جواب قیامت مل کے گیا. متعلق اب وہ سوال ہے. کیا کہیں گے، اب وہ کیا کہیں گے اس کے جواب میں کیا کہیں گے. جی اس کے بعد وہ پھر وہ ان کو قیامت کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں نہیں کہ پھر وہ اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا، پھر وہ اپنے سر کو مٹکائیں گے نا. فَسَيُنْغِضُونَ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہاں اپنے قریب سروں وہ کو ہلائیں گے مٹکائیں اپنے گے، سروں کو. صحیح ہلائیں گے کہ ہاں بھائی بات تو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح جو پہلی ٹھیک بار پیدا کر سکتا ہے وہ پیدا بھی کر دے گا. اور پھر جو ہے وہ یہ صحیح ہے نا، ان کو اپنی بات سمجھ آ گئی. لیکن یہ ہے کہ صحیح. پھر وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے اور پھر کیا پوچھیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا. یہ سوال ہاں وہ ہوگا. پھر یہ سے پوچھیں گے اچھا یہ سب ہوگا پھر کب. ہاں جب نہیں ماننا ہوتا نا کسی بات کو تو ہاں پھر اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نکلتا سوال پہ رہتا ہے سوال سوال پہ کرتے ہیں. سوال. وہ جیسے وہ سورہ بقرہ میں وہ جو ایک وہ جیسے بچہ ہوتا ہے آئی نا تھی. تو وہ ماں پانی مانگتی ہے تو کہتا ہے اچھا بڑے گلاس میں لاؤں کہ چھوٹا لاؤں، چھوٹے میں لاؤں، ٹھنڈا لاؤں کہ گرم لاؤں. تو وہ نہیں ماننا ہوتا نا تو پھر ماں تنگ کہتی ہے اچھا چھوڑ دے میں خود ہی پی لیتی ہوں اٹھ کے. صحیح بات. تو یہی والی بات ہے یہاں پہ. تو پھر وہ کہیں گے کہ ہوگا کب یہ، یعنی یہ مذاق کے طور پہ. مذاق کے طور پر مذاق اڑانے والی بات کی ساری باتیں جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں ہوں گی کب. بالکل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، قل عسیٰ ان یکون قریبا، کہہ کہ وہ دیجئے قریب ہی ہے، وہ گھڑی زیادہ دور نہیں ہے. زیادہ دور نہیں ہے. بالکل بالکل بھی. اچھا اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ابھی اسٹوڈنٹ نہیں آئے باقی. تو اس میں اس کی مثال ایسی جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو نا، تو وہ اس کو پتا ہے کہ امتحان تو سر پہ ہیں، لیکن وہ تیاری کیوں نہیں کر رہا کہ ابھی جو ڈیٹ شیٹ نہیں آئے. یہی صحیح. آپ سمجھ رہی میری بات کو. جی جی جی. ڈیٹ شیٹ نہیں آئی یعنی امتحان کی ڈیٹ نہیں پتہ چل رہی، ڈیٹ تو نہیں جب پتا ڈیٹ کہ پتہ کب چلے گی ہوگا، تو میں تیاری ابھی کر سے لوں پڑھ گا. کے کیا کر لوں. ہاں تو بالکل یہی والی مثال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سر پہ ہے، موت بھی ہے، قیامت بھی ہے، لیکن وہ چونکہ ابھی وقت کا نہیں پتہ چل رہا نا ان کو، تو وہ اس طرح کی مستیاں ان کو سوجی ہوئی ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اگلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا، یوم یدعوکم اس کی ذرا وضاحت کریں، کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے کیسے دن کی پکاریں گے بات اور ہے وہ کیسے یہ جواب دیں گے. جی اللہ تعالیٰ یہ اس میں قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں کہ جس دن انسانوں کو پکارا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے حکم کو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں گے. اور پھر یقین آ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے دنیا میں یہ وہ. مومنین کی بات نہیں ہو رہی، یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے قیامت والے دن، اس دن تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے. تو وہ اپنے یہ سے پلٹ ذہن جائیں میں گے رکھیے پیچھے. گا.
وہ جواب دیں گے. وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے انہیں کفار مکہ کی طرف جا رہی ہے نا. صحیح. اور کیا کیا گمان کریں گے وہ پھر کہ وہ جو وقت ان کو دنیا میں ملا تھا وہ بہت تھوڑا تھا. بہت تھوڑا تھا، بالکل وقت تھوڑا گزار تھا. کر آئے. آخرت کے وہ مقابلے میں مطلب وہ بھی تھوڑا احادیث تھا. ایمان کی تسلی کے لیے بھی آتی ہیں نا کہ وہ جو اس دن کا عذاب دیکھے گا اسے لگے گا کہ اسے کوئی خوشی ملی ہی نہیں، اور جو راحتیں دیکھے گا جنت کی اسے لگے گا کہ اسے کوئی غم چھو نہیں غم گزرا. دیکھا ہی نہیں. تو دیکھیں تھوڑا سا وقت اگر اس کو ہم اچھی طرح گزار لیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے نا. اگلی آیات بڑی پیاری ہیں، لیکن آپ ذرا سا میسج کر دیں ہو رہی ہے گروپ میں کہ میٹنگ سٹارٹ ہوگی. کر سکتی ہیں کہ میں کروں؟ کوئی بھی کر دے آپ میں سے. عائشہ آپ کر سکتے ہیں؟ جی میں کر دیتی ہوں. ہاں میں نے لکھا تو تھا میسج کہ آ جاؤ. جی حوریہ نے کر دیا میسج. اچھا چلیں ٹھیک ہے صحیح. تو یہ ہے، تو ہم اتنی دیر میں پھر اگلی آیت کرنا ہے، کچھ سمجھ لیں آیات سے انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ کو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی، اگر وہ نہ آئے تو پھر ان کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی تاکہ سارا لیسن ان کو ایک دفعہ وہ ہو جائے نا. ایبسنٹ ان کی لگے گی لیکن لیسن سمجھ میں آ جائے. تو اگلی آیت جو ہے وہ حوریہ کریں گے، کون کرے گا؟ ترجمہ کریں گے ٹرائی؟ حوریہ اگر جی آپ جی فارغ کر لیتی ہوں کر لیں جب تک کوئی اور نہیں آتا. کون سی ہے 54 54 53 یا 54 ہے وہ کل عبادی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے نوٹ کیا سب کل کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوایا جا رہا ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل، اور کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ جو ہیا وہ بات جو ہیا وہ احسنو بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ فساد ڈالتا ہے، بینہم درمیان ان کے، ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسانی انسانوں کا عدوً دشمن مبینہ کھلا. ربکم رب تمہارا اعلم خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے رحمت کرے تم پر، او ان یشاء یعذبکم اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے تمہیں. وما اور نہیں ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، وکیل بنا کر. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں بھی جو پچھلی یہ آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے نا، جی 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 اور احسن بات کا بھی ذکر ہو رہا ہے. دو چیزوں کا جی ذکر ہو رہا ہے. جی جی. یقول التی ہی یا احسن. پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن بات کیا ہوتی ہے نا، احسن بات کون سی اچھی ہوتی ہے؟ بات، ہاں اچھی اچھی بات. بات. ہاں اچھی اللہ کی بات. جو بھی بات ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہاں بہترین اور کوئی اس بات نہیں بالکل ہوتی. سب سے پہلی تو یہی بات ہے، احسن بات کون سی ہے کہ جو جی اللہ کی بات ہو رہی ہے جس وقت ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا اس کے بعد یہاں پہ شیطان کا کیوں ذکر آیا ہے احسن بات کے ذکر میں؟ کیونکہ جب انسان جو آپس میں لڑتے ہیں، جب انہیں کوئی بات بری لگتی ہے تو شیطان فساد ڈالتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برا پہلو دکھائے آپ کی جو بھی بات. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے ایک ایز مسلمان کو دلیل کے ساتھ اچھی بات کریں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں، سو تاکہ جو ہے کوئی فساد کی گنجائش نہ ہو. قولن سدیدہ کی بھی بات ہوئی ہے نا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، بات کرو تو سیدھی کرو. جی یہ کیوں کہا گیا بات کرو تو سیدھی کرو، ٹاؤنٹنگ نہ کرو یا کوئی اس طرح کی جی بات نہ کرو جس سے جی جی. کیا ہو، شیطان کا شیطان کی دروازہ حوصلہ کھل افزائی جائے. اور کھل جائے اور وہ. شیطان کا دروازہ کھل جائے. جی اور جی. شیطان کا جب دروازہ کھلتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیا کرتا ہے پھر، وہ تو آپ کو وسوسے فساد. ڈالتا ہے، فساد جی ڈالتا ہے. جی تو جی. سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. آپ جب بھی اپنی بات پہ غور کریں گے نا، کوئی بھی بات آپ کریں تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ اس سے بھی اچھی بات، اس سے بھی اچھی طریقے سے میں بات کر سکتی تھی. جی. تو مجھے احسن کا مطلب جو سب سے اچھا طریقہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں بات کرنی چاہیے. اور اس میں جو احسن باتوں میں آتی ہیں باتیں وہ جو ہوتی ہیں
اس میں 3-4 ایک تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ والی جو بات ہے یہ خاص طور پر مراد اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی جو اللہ کی جی طرف جی دعوت دینا، جی جی وہ ٹھیک سب ہے نا، سے اللہ کی طرف جی بلانا۔ پھر اسلام کی جو دعوت ہے وہ کلمہ طیبہ کی بات ہے، کی دعوت ہے نا، کلمہ طیبہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اچھا، پھر روزمرہ کی زندگی میں بھی اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ پہلے 2 والی باتیں تو یہ دین کے متعلق تھیں کہ احسن کا کی یہاں پہ کیا معنی ہے، لیکن اس جی کے بعد جو اگلا معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی اچھی بات کریں، اچھے کلمات اچھے انداز میں کریں اور نرمی سے بات کریں، جی 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 ٹونٹنگ باتوں سے، اور ہم کرتے ہیں نا ایسے، وہ اگلے کو لگتی ہیں جا کے تو پھر فساد پڑتا ہے۔ بیوی نے جی ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ نے بیوی کو، یا ساس نے بہو کو، نندوں نے، یہ سارے جھگڑے ہمارے یہاں چلتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اصل مقصد سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک جی ہے نا، جی جو ہمارا مقصد ہے کہ نیکیوں میں ہم سبقت کریں اور وہ جنت کا رستہ سارے ان لڑائی جھگڑوں میں تو یہ ہوتی ہے بندہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا۔ وہ بات کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، انسان ہم، کو بس اس کا شیطان اس کو اندر وہ تک جا سوچ کے نا، دلاتا اندر ہے۔ تک جا کے جو ہے وہ، جی لیکن میں اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، دین پہ ہیں، اور جی بڑے جی جی اچھے بالکل طریقے سے اب بالکل ایک فیملیز رہتی ہیں، تو ایسا تو ہے، لیکن یہ کام میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا یہ جی رویہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ڈراموں میں بھی ہر جگہ پہ ملتا ہی ہے، دیکھیں تو کس طرح فساد ہوتے ہیں اور کہاں تک جی نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو جی ایک فرض کرو سالن میں نمک ہی اگر ہو گیا نا زیادہ، تو جی جی آرام سے تو بات کی جا سکتی ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اتنا بڑھائیں۔ آپ شاید صحیح طریقے سے بات کریں تو بیوی سمجھ بھی جائے اور مان بھی جائے، لیکن جب آپ دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں تو طلاق تک نوبت ہو جاتی ہے۔ شیطان جی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برباد کریں، ویسٹ کریں، جہنم رسید ہوں، کیونکہ اس نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ جی تو بہت پیاری بات ہے یہاں پہ ہی یا احسن کی جب بات ہوئی ہے، تو پھر شیطان جو ہے ینزغ بینہم ان الشیطان، وہ کیا ہے آپ کا، وہ تو انسان کا کھلا دشمن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کے خلاف ہم تیاری بھی رکھتے ہیں اور ہوشیار بھی رہتے ہیں، لیکن ہمیں اتنے بڑے دشمن کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ زبان کے راستے سب سے زیادہ فساد ڈلواتا ہے، جی زبان کے راستے سب سے زیادہ فساد۔ چلیں اب اگلی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں ربکم عالم بکم، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ کمال علم ہے اللہ کا، یعنی جی کمال علم کا ذکر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ جی تو جی جی پھر وہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، اس سے جو اگلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ چاہے تو رحم کرے چاہے تو عذاب دے، سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ مطلب آپ پہ جو بھی سختی آتی ہے یا آپ پہ جو بھی خوشی ملتی ہے، تو یہ اللہ کی نوازش ہے۔ اگر ہم اللہ نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے نیک عمل کریں یا برے عمل کریں، تو نیک عمل جب ہم کرتے ہیں تو اللہ ہم پر رحم کر سکتا ہے، اور اگر ہم اللہ چاہے تو ہم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔ لائک اگر ہم برے کام کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو پھر عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ پوچھنے والا جانتا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے۔ کو کوئی جی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے ہمارے گناہ ہو اور معاف کر دے، ہو سکتا ہے ہماری کسی جی چیز جی سے پکڑ بھی ہو، تو اللہ کو تو کوئی، یہ تو اس کا ایک عدل ہے نا، تو جی 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 وہ جو بھی کرے گا وہ ہمارے ساتھ، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب سے جی بڑی یہاں پہ پتہ چل رہی ہے بات جو نمایاں ہے اس میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور وہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، اور پھر بھی ان کو جانتے ہوئے وہ کیسا معاملہ کرے گا، رحمت کا کرے گا یا عذاب کا کرے گا، تو وہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی وہ ایک آیت ہے نا جو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات سے پہلے ایک آیت آتی ہے نا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن جی تُبْدُوا مَا فی وَإِن تُبْدُوا أَوْ يُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہاں بھی عذاب کی اور اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ چاہیں گے جو بھی وہ معاملہ کریں گے پھر۔ جی تو اچھا اگلی آیت عائشہ کریں گی، کوئی اور تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں آج بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہے پاکستان میں، کبھی اس طرح ہوا نہیں، سارے لاسٹ ٹائم پوری اٹینڈنس تھی میرے پاس۔ جی اچھا شور کس کے پاس، عائشہ کے پاس ہو رہا ہے؟ جی جی اچھا ڈور بند کر لینا۔ جی وہ میں نے کر دیا، وہ اصل میں چھوٹے ہیں نا تو وہ آ جاتے ہیں، یہ ڈور بند اچھا کیا۔
اچھا تھوڑا سا ان کو اگر کنٹرول کر لیں ذرا سا. اچھا آگے ہم آیات کر لیتے, تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے, کور ہو جائے گا لیسن, ریویژن ہو جاتا ہے اس میں, میرے لیے بھی بہت اچھا ہے, آپ کے لیے بھی. اچھا 55 آیت میں جو ہے, جی پھر آگے بھی کر لوں اگر آپ نہیں کہتی ہیں تو میں کر دیتی ہوں. نہیں وہ عائشہ بھی کر رہی ہے نا, تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں اور تھوڑا اچھا پریکٹس ہو جائے. جی. تو یہاں سے کر لیں آپ, اس یہ والی آیت چھوڑ دیں بیچ میں, ربو کا عالم بھی من فی السماوات والارض ولقد فضلنا نبا. اچھا یہ اس آیت میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی نا, جی تو جی کیا ہم بھی فضیلت دے سکتے ہیں نبیوں کو؟ نہیں کہہ ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارا نبی سکتے. تو سب سے اعلیٰ نبی اور یہ وہ, ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم شرکیہ نعتیں نہیں پڑھتے ہم ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہمارے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں تمام نبیوں کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو برابر عزت دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہاں ورنہ جی, ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو درجات ان کو بھی ماننا ضروری ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جی فضیلتیں دی ہیں نا ان کو بھی ماننا ضروری ہے, لیکن ہم اپنی جی طرف سے کچھ نہیں کہہ اپنی سکتے. طرف سے ہم کسی کو وہ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں مان سکتے. اللہ بالکل بھی تعالیٰ نہیں. نے اپنی حکمت کی وجہ سے فضیلتیں دی ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. انبیاء کوئی نہیں لیکن دی, دنوں کو دنوں پہ ہے نا, راتوں کو راتوں پہ, اور جی یہ دیکھتے جائیں تو مہینوں کو مہینوں پہ, اور ہے نا, بے شک تو بے شک. یہ ساری اللہ تعالیٰ لیکن نے کہیں پر فضیلتیں بھی دی. یہ تو نہیں لکھا نا کہ آپ اس دن کم عبادت کریں اور اگلے دن جو ہے نا وہ زیادہ کر لیں. ہوں, تو یہی ہے, تو ہم نہیں فضیلت. اگلی آیت آپ کر لیں ابھی. جی 56 ٹھیک ہے. ہاں جی 56 کر لیں. جی قل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین ان کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم من دونہ اس کے سوا معبود, فلا تو نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے, کشف الضری دور کرنے کے, الضری تکلیف کو, عنکم تم سے, ولا اور نہ, تحویلا بدلنے کے. آگے اولئک الذین یہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں, یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں, الی ربہم طرف اپنے رب کے, الوسیلۃ وسیلہ, ایہم کون ان میں سے, اقرب زیادہ قریب ہے, ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں, رحمتہ اس کی رحمت کی, ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں, عذابہ اس کے عذاب سے, ان بے شک عذاب ربک آپ کے رب کا, کانا ہے, محظورا. بس یہیں تک رہنے دے, اس آیت کا ایک ہی مضمون ہے نا, تو میں پوچھ لیتی ہوں. جی یہ جو آیت ابھی جو آپ نے پڑھی ہے, اس میں شرک جو ہے, شرک جی کی ممانعت جو ہے نا, اس کو کس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے؟ شرک کی ممانعت ہو رہی ہے نا. جی جی ہاں, مثالیں دی جا رہی ہیں نا, کہ وہ پہلی مثال کیا ہے, دوسری. اگر وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر پکارو معبود کو. وہ موت کے وقت کا بھی بتایا تھا تفسیر میں اب لانے کے, وہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو پھر نا وہ کہتے ہیں کہ بلاؤ اپنے, تم مشکل میں ہو تو بلاؤ اپنے نا معبودوں کو جو تمہیں اس مشکل سے نجات دلائے. اچھا تھوڑا سا سوال کو میں چینج کرتی, شاید کچھ سمجھ نہیں آیا. غیر اللہ جو ہے کہ کیا حقیقت نہایت میں بیان ہوئی, کہ غیر اللہ کیا چیز ہے, یعنی غیر اللہ جو ہے, جی جی یعنی جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں, ان کی حقیقت جو کیا بتائی گئی ہے؟ 3 چیزیں بتائیں گے, 4 بلکہ بتائی گئی ہیں, تو آپ مجھے 4 چیزیں بتا دیں کہ غیر اللہ کی کیا حقیقت ہے. یہاں پہ مثال ہی ہے نا, یہاں ایک پہ طرح سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جی یہی کہ وہ مطلب تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف تو وہ دور کر نہیں سکتے, تو پھر وہ آپ کی زندگی کے بڑے مسئلے, یا آپ کو موت سے دور, یا آپ کو بالکل تکلیفوں بالکل سے دور صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیسے کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. دوسری بات کیا ہے؟ میں بھی بتا دوں. ہاں دوسری بات آپ بتا دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ الذین یدعون یبتغون وہ پکارتے ہیں خود سے مدد کے لیے, وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا وسیلہ خود سے, وہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں, اور بالکل وہ خود قریب, وہ کہتے ہیں کہ کون قریب ہے, رائٹ, وہ خود اللہ کے اپنے رب کی طرف وسیلہ جی تلاش کرتے ہیں. تلاش کرتے ہیں, ٹھیک اور ہے. اس نمبر کی رحمت تیسری بات تلاش کیا ہے؟ کرتے یہ غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہیں. جی, اور وہ جی خود اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈرتے ہاں, اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ, اس میں کیا بات کی گئی ہے نمبر 3 میں؟
اور وہ امید باندھتے ہیں کہ اللہ کی ہاں رحمت اللہ جو تعالیٰ کی رحمت کے خود امیدوار ہوتے ہیں. جو غیر وہ اللہ ہوتے ہیں نا، غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لینا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے نا. تو وہ خود کیا ہے، وہ تو اپنی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہے نا. پہلی جی بات جی تو یہی تھی نا کہ غیر اللہ کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اب نہ نہیں کر اپنی نہ جی آپ کی، اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کرو میرے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے یا کسی نبی پہ بھی آتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دور ہو سکتی نا. جی پھر وہ جی خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ کا جی مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ ڈھونڈنا. بالکل اس میں یہی بات، ابھی وسیلے کا مطلب سمجھیں گے ہم. تیسری بات یہ کہ وہ خود بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. چوتھی بات یہ کیا ہے کہ وہ خود بھی، غیر اللہ جو ہیں، خود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان میں تو جو تو بالکل تمہاری طرح ہی ہے نا. امرین بھی آ گئی ہے، تو جی وہ تمہاری طرح ہی ہے نا. تو جی، تم ان نبی کو بھی بیسیکلی نبی بھی جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہ بھی انسان بالکل ہے، وہ بشر ہیں، اور وہ اللہ پہ ہی ان کی امید ہوتی ہے، وہ ہر کوئی چیز اللہ سے کوئی تلاش بھی، کرتے جیسے قبروں والے ہیں تو وہ سب کیا ہے، ہیں. جیسے داتا دربار ہے یا جی بہت سارے جتنے بھی جن کو پکارتے ہیں، مثلا یا جی علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں یا غوث الاعظم کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ جی سب جی کیا ہیں، وہ خود اپنے لیے وسیلہ تلاش بالکل کر رہے بالکل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل کی طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے جی ہوتے جی. ہیں. اور اسی شرک کا ذکر کیا ہے، جیسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یا غوث اعظم ہماری امید پوری کر دو، یہ غلط، اچھا یہ دیکھیں، شرک. میری بات سنیں، ایک چھوٹی سی بات میں کروں گی. کفار مکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو تھے، جب ان کو مصیبت پڑتی تھی سمندر میں یا کہیں بھی طوفان کچھ بھی آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا. اس وقت یہ ایون کوئی بھی آپ یہ لے لیں، ہندو لے لیں، کچھ بھی لے لیں، وہ جی ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اس وقت. لیکن جی آج کا مسلمان، اپنے ملک کے مسلمانوں کو ذرا دیکھیں کہ اس وقت بھی کس کو پکار رہے ہوتے ہیں. سمندر کے اندر پھنس گئے، کشتی جو ہے وہ ڈاوان ڈول ہو رہی ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ مسلمان ہے، یہ کفار مکہ جی مشرکین جی نہیں ہے، جی مسلمان جی ہے. یا علی مدد، یا غوث الاعظم، جو بھی ان کے بڑے ہوں گے نا، ان کو پکاریں گے، ان کی طرف وسیلہ تلاش کریں گے. ایسا ہے، سوچنے والی بات ہے نا. جی بالکل. وہ ہم سے بہتر تھے نا، کفار و مشرکین ہم سے بہتر تھے. وہ دین امرین کو میں ہم سے صحیح بہتر سمجھتے تھے میں نا. صحیح کہہ رہی ہوں نا امرین. تو یہ 4 باتیں تھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور یہ تو خود غیر اللہ جو ہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف مشکل کے وقت دیکھتے ہیں. یہی مثال یہاں پہ دے کے سمجھایا جا رہا ہے. 4 مثالیں دی گئی ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ. جی اچھا جی. امرین، آپ بتائیے نیکسٹ آیت کریں، آیت نمبر 58 کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک منٹ میں قرآن پاک کھولوں، میرا پہلے آپ کیوں موبائل گم لیٹ ہو ہوئی گیا ہیں؟ ہے. لیٹ کیوں ہوئی ہیں آپ؟ بس مجھے یہ بتائیں. ہم نے اتنا سارا کچھ ڈسکس موبائل کر گم لیا. ہو گیا تھا، موبائل گم ہو گیا تھا، موبائل ڈھونڈ رہے تھے. یا اللہ، کتنے ذمہ دار لوگ ہیں آپ. آپ کو پتہ نہیں آج میٹنگ ہے، چارج کر کے رکھیں، سب کریں. میٹنگ ہے 2 بجے، بچے آئے ہیں، بچوں نے موبائل لے لیا ہے، میں نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کے کہیں چلیں بڑا آپ اچھا لیسن سامان کریں. دیا. آیت 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان نہیں، ان من قریتی کوئی بستی، ان میں سے کوئی بستی، الا مگر نحنو ہم، مہلکوہا سب ہلاک کرنے والے ہیں اسے، قبل یوم القیامتی قیامت کے دن سے پہلے، او یا معذبوہا سب عذاب دینے والے ہیں اسے، عذاباً شدیدہ بہت سخت عذاب. کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا. اچھا، یہ کتاب مستورہ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کتاب المستورہ، یہ آپ لوہے محفوظ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ لوہے محفوظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی، لوح کہ محفوظ کے لوہے بعد محفوظ میں کچھ ہے. مکتوب کہتے ہیں نا، کہیں تو لکھا ہوا ہے، سب ہاں کچھ جی، لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا، کیونکہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اگلی ذریعہ آیت کر، کائنات اگلی بنانا آیت تھا، کرنے. تو وہ ڈاکومنٹیشن تھی. آیت، ہاں وما اور نہیں، منع آنا روکا ہمیں، ان کے نرسلا ہم بھیجیں، بلایاتی نشانیوں کو، الا مگر ان کے کذبا جھٹلایا، بیہا ان کو، بہل اولون پہلے کے لوگوں نے، اور آتینا ہم دی
समूद को समूदन नाकतिन ऊँटनी मुबस्सिरतिन वाज़िह निशानी के तौर पर फज़लमू तो उन्होंने जुल्म किया बिहा इस पर वा और माँ नहीं नुरसिला हम भेजते बिल आयाती निशानियों को इल्ला मगर तखवीफा डराने के लिए। अच्छा इसी वा आयत से सवाल भेज देते हैं। और इस अच्छा ठीक है अल्लाह हाँ, ताला ने यहाँ पे जो मोजज़ात होते हैं ना उनको ना भेजने की क्या वजह बताई है? मोजज़ात क्यों नहीं भेजते क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला ताला? ने यहाँ ये बताई है कि इससे पहले भी जो लोग गुजरे हैं, मतलब पहले कौमों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि उन लोगों को जब हमने उनकी मांगी हुई निशानियां भेजी तो फिर उसके बावजूद उन लोगों ने भी दोबारा झुटलाया तौहीद को और रिसालत को, उस वक्त के भेजे हुए रसूल को। तो अच्छा इसलिए अल्लाह ने अब कहा कि हमने ये जो निशानियां हैं इन्हें मैं सिर्फ डराने के लिए भेजता हूँ ताकि आप पलट कर वापस तौहीद की तरफ आ सकें। और फिर क्या होता है? फिर वो जब मौजज़ात आ जाते तो फिर वो अगर नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते तो फिर जब तो तबाह हो हाँ जाती जी है ना किस्में। मौजाद आ जाए तो हुज्जत तमाम हो जाती है, फिर अजाब आ जाता है। अच्छा अब मुझे हाँ जी बताइए कि तबाही आ यहाँ पे जाती है, वो कौन सी बस्ती कौम खत्म का हो जिक्र जाती हो है। रहा है? किस कौम की मिसाल दी जा रही है ये? कौमे समूद की बात हो रही है, हजरत कौम सालिया सबूत की की कौम बात थी हो रही है, ठीक है और ना? इन लोगों ने हाँ कौमे समूद बस की ठीक है, हजरत सही है, सालिया। ठीक है। अच्छा तो आ, ये डराने के लिए भेजते हैं अल्लाह ताला, और किस लिए भेजते हैं? ताकि हुज्जत तमाम हो जाए, ठीक है। जी और ये सब चीजें होती हैं। अच्छा अगली आयत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शम, कर ले। नेक्स्ट शमीम आयत। एक मैंने इनकी गलती करेक्ट करनी थी, इन्होंने पढ़ा मुबस्सिरा जबकि वर्ड है मुबसिरा। हाँ ये भी देखें तो कितनी बड़ी गलती है ये। हाँ हाँ जी हाँ ये मेरा मुझे उस ध्यान वक्त नहीं गया। महसूस हुआ। बिल्कुल सही है, आपको भी महसूस हुआ ना? चलिए ठीक है, हाँ आप जी कीजिए नंबर 60 आयत भाई स्कूल ना। वाह और इस जब वाह और इस जब कुलना हमने कहा लगा आपसे इन्ना बेशक रब्बा का आपके रब ने अहाता घेर रखा है बिन्नासी लोगों को। वाह और मान नहीं जाल ना बनाया हमने रोया मंजर या लती जो आरईना का हमने दिखाया आपको इल्ला मगर फितनतन एक आजमाइश लिन्नासी लोगों के लिए। वाह और शजराता दरख्त शजरतल मलऊनती मलऊनता मलऊन किया हुआ या लानत ज़दा फिल कुरान कुरान में। ठीक है आगे। हम्म, वनुखफ़िफ़ुहुम और हम डराते हैं उन्हें फमा पस नहीं यजीदुहुम वो ज्यादा करता इन्हें इल्ला मगर तुग़यानन सरकशी में कबीरत बड़ी हुई। हम्म। अच्छा इसमें मुझे बताइए, सवाल कर लेती हूँ कि किन दो बातों को लोगों के लिए इम्तिहान बनाया गया है साइट में, और इस पे रद्द अमल क्या था उनका? कुफारे मुशरिकीन की बात हो रही है ना। हाँ जी मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो दो चीजों का जिक्र आया। एक तो ये मेराज का वाकया जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ये सैर करवाई इसरा और फिर उसके बाद मेराज तक के सफर में। और जब आप ये लोगों को बताते हैं तो वो जो है ये चीज ये उन लोगों के लिए आजमाइश बन जाती है क्योंकि ये लोग इनकार करते हैं उसका, उसको मानते नहीं है और चलें फिर ठीक है, आपस बस में वाकया इस चीज मिराज को। हो गया ना, इल्ला फितनत हाँ लिन्नासी, तो ये लोगों हाँ के जी लिए आजमाइश थी एक, ये भी आजमाइश थी, जी अल्लाह ताला ने अलग करना था ना। अच्छा फिर दूसरी जी चीज क्या है? दूसरी चीज ये आजमाइश। शजर मलऊन हुआ शजर इससे और क्या ये मुराद है? जतून शजर इससे क्या मुराद है? ये इसके बारे में भी जब हुआ इससे मुराद ये है कि ये लोगों ने जिन्होंने कौन इनकार सा किया तो दरख्त, ये जो कौन सा जहन्नुम के दरख्त अंदर मुराद है? कौन सा दरख्त? जक्कूम ये जुक जहन्नुम का दरख्त है। बिल्कुल ठीक जहन्नुम है। में हजरत मोहम्मद हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जहन्नुम देखा था मिराज हम्म वाकये में। तो इसका नाम जक्कूम है और ये भी लोगों के लिए जब इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया तो इस पर भी जब एक चीज इंसान को बयान की जाती है और वो उसके मावरा इल्म होती है तो वो उस चीज को हर बंदा अपने पे उस पे समझता है तो फिर वो चीज सोसाइटी के लिए जब सबकी आराय इकट्ठी होती है तो वो एक आजमाइश बन जाती है, एक नया फितना बन जाती है, चलें टॉपिक बन ठीक है। जाती है आपसे प्रोपेगेंडा। हाँ तो यही है कि ये अच्छा रद्द अमल क्या था? फमा यजीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा।
پھر ان کا ان کے جو دل ہے انکار جو ہے، اور ان کے دل پہ جو تکبر اور ان کی جو غرور کی حالت ہے، تو ان کے پڑا ہوا جو دلوں پہ ان کا غلاف تھا اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس میں اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ڈرانے کے لیے یہ چیزیں بتائی نا قرآن میں اللہ کہ تعالیٰ نے یہ یہی اس کو بھی جانے کے دیکھ لو اور لیے اس کو بھی دے، یہ جو واقعہ معراج ہے ٹھیک ہے اس کا ذکر ہے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو جہنم کا ذکر کیا، جہنم کی جو درخت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں فاسفورس کا بھی ذکر ہے، اور اس طرح تو یہ جو درخت ہے ادھر سے کہتے ہیں درخت تو جو ہے وہ آپ کا اگے گا جہنم میں، یعنی مذاق اڑاتے تھے ایک طرح کا، ہے نا، نفرت کا اظہار نفرت کرتے تھے۔ تو یہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے اصل میں، اس طرح کی باتیں اور یہ سب چیزیں دلوں میں ڈال کے۔ چلے ہو جی گیا، بالکل نیکسٹ ابھی آئی ہیں وجیہ۔ وجیہ آپ آ جائیے، کبیرہ کے بعد آپ کر لیں، پھر شیطان السلام کے ذکر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا لیٹ کیوں حال ہوئے بھائی، ہے؟ لیٹ کیوں ہوئے، وجہ بتائیں۔ بس وہ ذرا آج کل ساس آئی ہوئی نا میری، وہ بیڈ پہ ہیں، ان کو پیمپر وغیرہ کا یار ایک دن کافی تھوڑی دیکھا۔ دیر تو کر لیا کرو نا، میٹنگ کے لیے وقت پہ آ جایا کرو، 3 ہفتے بعد میٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، تو نیکسٹ ٹائم پلیز نہیں، ایسا آپ کوشش کرنا تو وقت پہ۔ بتا رہی نا، ساس آئی ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ مطلب ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے بالکل نا، کیونکہ وہ بیڈ کے اوپر ہے، تو اچھا اس چلے وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پڑھیے آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، قال اس نے کہا، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن واسطے اس کے جس کو خلق کا پیدا کیا تو نے، تین مٹی سے، قالا کہا، ارأیت کیا تو نے دیکھا، کا خود کو، آزا یہ الذی وہ چیز ہے یا وہ شے ہے، کرمتا تو نے عزت دی، علیہ مجھ پر، لئن البتہ اگر اخر تنی تو مہلت دے مجھے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، لأحتنکن تو میں ضرور تباہ و برباد کر دوں گا یا قابو میں کر لوں گا، بہکا دوں گا ذریتہ ذریتہ اس کی اولاد کو، الا سوائے قلیلا تھوڑوں کو۔ اچھا قال چلیں اتنا سوال کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، آپ کو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر سجدے سے انکار، ٹھیک ہے، شیطان نے سجدے سے انکار کیا جب سجدے کا حکم دیا گیا، تو اس کے سجدے کے انکار پر شیطان نے کیا منقط تھی، وہ کیا بہانہ بنا رہا تھا کہ میں کیوں سجدہ نہیں کر رہا، اور اس نے کیا مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں نا، کیونکہ وہ تکبر، اس کو فرشتوں کے برابر مقام مل گیا تھا، تو عبادت کی وجہ سے اس کے اندر بہت تکبر آ گیا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ افضل ہوں، تو میں اس قابل ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے۔ پھر اس نے کمپیریزن بھی کیا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا، اور آگ جو ہے وہ حالانکہ افضل ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اپنی طاقت پہ اور اپنی وہی تخلیق کے اوپر وہ تکبر میں آ گیا نا، جو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نے جملہ عزت کہا تھا افراد اس نے، انا خیر منہ، انا جی خیر منہ، ہو کی ضمیر آدم علیہ السلام، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے، مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ میں تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے۔ مٹی میں کیا ہے، مٹی کیا ہے، مٹی کیا ہے، مٹی میں مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹی بہتر ہے یا جی۔ صحیح ہے نا، آگ اور بہتر ہے۔ یہ تو ہے کہ مٹی اگر میں پکے تو وہ اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں نا، ہاں، تو یعنی اس کہ نے اپنی مٹی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذات کو سامنے رکھا نا، یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں مان لوں، اس نے اپنی ذات کو آگے رکھا۔ تو کیا ہم ایسے کرتے ہیں جب اللہ کے حکم آتے ہیں اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے یا نہیں؟
اپنی ذات کو، تو پھر وہ یہی بات ہے نا کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اس کو چھینے گا تو میں اس کو جو ہے وہ مطلب یہ تو نابود کر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اچھا رائی کے پھر دانوں یہ پر جو اللہ کو اس نے چیلنج کیا شیطان نے کہ میں بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، لیکن آپ کی لوگوں کی اولاد میں سے ذریتہ یعنی آدم کی اولاد میں سے، مگر تھوڑے سے. اب تھوڑے سے جو ہیں وہ تھوڑوں سے کو کیوں بھٹکائے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں؟ ترجمہ کرنا چاہیں تو کر لیا تو ایسے ہی جواب دے دیں. ترجمہ کر لیں اس آپ میں اس اللہ کا. تعالیٰ وہ یہی کہ نا جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے جن میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے ہیں. ان کے سوائے باقی وہ کثیر تعداد کو تو لے کے جا رہا ہے جہنم میں نا. کیونکہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنمی ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے تو تو وہ جنت میں نا. مخلص بندہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا، پھر تو تو جو جس کو وہ شیطان بہکا نہیں سکے گا. کہا نہیں سکے گا نا. تو تو آگے کی آیت بھی کر لوں ترجمہ اس کا. ہاں، لیکن اس میں سے میں کوئی اور آیت کرواتی ہوں. ابھی کراچی والے لوگ بھی نہیں آئے، فہمیدہ نہیں آئی، عرشیہ نہیں آئی. میرے خیال میں کراچی میں گڑبڑ چل رہی ہے کوئی پاور کی یا نیٹ کی. اچھا جناب، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کافی باتیں کی نا آگے، کہ شیطان نے بھی پہلے بہت ساری باتیں کی، اور پھر اس کے جواب میں پھر 65 آیت میں بتائیے کیا بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی، اللہ تعالیٰ نے بھی چیلنج کیا نا اس کو، پھر اپنے پیادوں کے ساتھ اور اپنے سواروں کے ساتھ جو ہے جیسے بھی چاہتا ہے کہ یعنی کہ جو تیرے لشکر ہیں وہ چڑھا لے. تو وہ طرح طرح کے وسوسے مختلف چیزوں کے ذریعے، اور خاص طور پہ جب نیکی کے کاموں کی طرف آتا ہے انسان تو تب زیادہ وسوسے آتے ہیں یا زیادہ ایمان کی آزمائشیں آتی ہیں. تو وہ پھر اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اس کے اوپر. یعنی جتنی اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ایک طرح سے دے رہا ہے نا کہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے. بالکل تو بالکل. وہ جب پورا ہو جائے گا تو بس پھر اس کے بعد پھر اس کی پکڑ آ جائے گی. تو یہاں پر یہی وہی اللہ بات کی تعالیٰ گئی ہے کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، ظاہر ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ان کو عزت دی ہے نا، میرے بندے کر کے کہا، تو وہ مخلص ہی ہوں گے، تو ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہے، جو اللہ پہ جی بھروسہ بالکل. کرتے ہیں اور شیطان سے بچتے ہیں. تو بہت پیاری بات ہوئی تھی کہ شیطان سے کیسے بچنا ہے. سوچیں ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے شیطان کے یہ جو چنگل ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. تو عقل کو استعمال جی کرنے، سب سے پہلے تو اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو بچائیں اس سے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں اور بحث مباحثوں میں پڑیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. دیکھیں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور فار نتھنگ کیا ہو رہا ہے. تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے نا، اور کیا ہے. نہیں تو معاملے تو سلجھ جاتے ہیں اگر سلجھانا چاہیں تو. پھر چلے، دونوں پارٹی سے دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں. اچھا اس کے بعد اچھا ایک وسیلے کی بات ہوئی تھی پیچھے. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بات کر لیں وجی آپ وسیلے پہ. تھوڑا سا ٹائم ہے، 1-2 منٹ میں. وسیلہ تو وہ یہ جس طرح مختلف عقائد میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں، ہستیاں یا انبیاء اولیاء اللہ، تو یہ مطلب ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. ہم بس ان کی پیری مریدی اختیار کر لیں تو وہ یہ کہ ہماری بخشش کروا دیں گے نا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو خود رب کے تقرب کا ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں. تو وسیلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام محمود ہے، جب اذان کو جواب دو تو جنت وہ کا ایک درجہ ہے، جنت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے. ٹھیک ہے، ایک مقام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے جو ہے خاص جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جو ہے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا نا. تو تم جب اذان کا جواب دو اس کے بالکل بعد بالکل.
درود بھیجو اور مجھ سے وہ جو ہے وسیلہ طلب کرو. تو اس کو بھی کہا گیا. اس کے علاوہ نیک جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں ان کا بھی وسیلہ یعنی پیش کیا جاتا ہے. وہی بات ہے کہ انسان اپنے جو بھی بھلائی آگے بیچتا ہے وہ ایک وسیلہ بن جاتی ہے رب کے تقرب کا, اس کی بخشش کا اور اس کی عطا کا. تو انسان جو ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے, نیک اعمال کے ذریعے جو ایک ہے اور وہ چیز بھی ہے, اس کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. کون بتائے گا؟ ایک اور چیز کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. میں اور بتاؤں؟ ہاں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور یہ مت بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے ہم کیا ہاں, کہتے ہیں اسماء وسیلہ بنا سکتے الحسنہ, ہیں. کیونکہ اللہ اسماء تعالیٰ نے الحسنہ بتایا نا کو سورہ حشر کی آخری آیات میں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو. ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کو ان کی رحمت کا ہاں, تو واسطہ دیا آپ جا جب بھی سکتا دعا ہے. مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ان کو بنائیں. پھر اپنے نیک اعمال ایسے رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام جو میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس کو میں وسیلہ بناتا ہوں. جیسے وہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے پھر کیسے نکالا تھا اپنے آپ کو, اپنے نیک کاموں کا کام وسیلہ یاد کر دیا کے. تھا. یہ جی. حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی. ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی محبت ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے یا ہم سے یہ عمل قبول کر لے. تو وہ تو جیسے کسی پیارے کا واسطہ دیا جاتا ہے تو وہ تو پھر ہم وہی دے بات ہو سکتے گئی نا, ہیں. جب پیارے کا آپ واسطہ دے رہے ہیں تو وہ تو وہی بات ہو گئی نا. پھر آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں, 2 چیزوں کا بنائے, اپنے نیک اعمال کا بنائے, اللہ کے ناموں کا بنائے. وہ بات صاف صاف قرآن میں لکھی ہوئی. تیسری چیز جو بھی لائیں گے اپنی طرف سے وہ بدعت ہی ہوگی. وہ پھر ہم وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں نا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ رہی ہیں, باقی لوگ غوث اعظم اور علی اور وہ جو سب وہ کہہ لیتے ہیں, تو وہ ایک ہی بات ہو لیکن جاتی ہے. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ہاں, وہ درود فرمایا ہے آپ نا کہ دیکھیں, درود آپ آگے فرشتے جو پیچھے ہے وہ پڑھیں, درود بھیجتے آپ آگے پیچھے ہیں. ضرور جی درود پڑھیں. تو درود جتنا پھر پڑھ دعا سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن وسیلہ مت بنائیں, وسیلہ مت بنائیں. وسیلہ اللہ کے ناموں کا, اپنے نیک کاموں کا, نیک اعمال کو جمع کریں, ان کا وسیلہ بنائیں. اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں, ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, تو میری شہرک سے قریب ہے, اور بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر جواب دے دیتے ہیں. پھر آپ ان چیزوں میں جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ دوسری بھی لوگ لے آتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ جائز ہے تو پھر وہ جائز کیوں نہیں ہے. تو جس چیز کا میں حکم کافی نہیں ہے پھر وہ بدعت ہو جاتی ہے. ویسے نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں. صحیح ہے, تو کس نیت سے آپ بات کر رہے ہیں, کس نیت سے آپ پکار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ بھی ہے. تو اپنی نیتوں کو خالص کریں, ٹھیک ہے؟ اور اعمال میں بھی نیتوں کو ہی دیکھا جاتا ہے. تو اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں. وہی اعمال صالح کام آئیں گے, باقی سب بیکار ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا میں پھر سن لوں گی بعد میں, جو نہیں آ سکے کراچی والے سب لوگ نہیں آئے. سمیم آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. یوزلی آپ ریکارڈ نہیں کرتی ہوتی لیکن آج آپ ریکارڈنگ کر ہاں, رہی مجھے ہیں, لگ رہا خیر تھا نا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں نا وہ چھٹی نہیں آ کریں سکیں گے. گی. ہاں, مجھے آئیڈیا تھا پہلے سے. میں نے کہا کہیں نہ کہیں جب یہ نہیں آئی نا وجیہ, تبھی تو میں کہہ رہی تھی آپ کیوں نہیں آئی وجیہ سے میں نے پوچھا نا. تو جی چونکہ جی جو لوگ ریگولر ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے پھر تشویش ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آیا, اللہ خیر کرے نا. جی جی تو وہ مسئلے مسائل بھی رہا چل رہے ہوگا ہیں, مسئلے, جی. اس لیے پھر میں نے احتیاطاً ریکارڈنگ کی, جو نہ آیا میں اس کو دے دوں گی. لیکن لیسن ضرور سنوں گی ان کا, پہلے لیسن سنوں گی پھر ریکارڈنگ دوں گی. اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ختم کر لیں. ابھی 72 آیت میں کافی رہتی ہیں, پڑھ نہیں لیتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے. نہیں نہیں نہیں, میں نو پرابلم, میسیجز کروں گی ان کو اور ان سے پوچھوں گی کہ وہ سنا سکتے ہیں تو سنا دیں. اوکے, اللہ نو حافظ.